अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनसिफ टीवी के इंटरनेशनल न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रिजवाना। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। अफगानिस्तान के सूबे बदख्शा में लैंडिंग स्लैंडिंग हादसा 21 अफराद की हलाकतों की हुई तस्दीक। इमदादी काम है जारी। सीरिया में 2 खुदकुश बम धमाके, कम उम्र बच्चों समेत 18 अफराद हलाक। अमेरिकी और यूरोपीय बाशिंदों के मुजाहिदीन में हुआ इजाफा, FBI की रिपोर्ट। साउथ सूडान हुकूमत और बागी अमन मुज़ाकरात के लिए है तैयार। अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर जॉन केरी का बयान। प्रेसिडेंट सल्वा किर से की मुलाकात और रेक मचार से फोन पर हुई बातचीत। और यूक्रेन के शहर ओडेसा में पुलिस की पुरतशद्दुद कार्रवाई, कम से कम 40 अफराद हुए हलाक, कई जख्मी। रूस ने दी वार्निंग। और अब पेश खबरें तफसील से। शुरुआत करेंगे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के सूबे बदख्शा में शदीद बारिश के बाद मिट्टी के तोदे गिरने से 21 अफराद जाँ बहक हो गई हैं, जबकि कई अब भी लापता हैं। सूबे बदख्शा के गवर्नर का कहना है कि बारिश के बाइस पहाड़ों से बरतने वाले चट्टानों और कीचड़ में सैकड़ों घर दब गई हैं। इलाके में इमदादी सरगर्मियां और लापता अफराद के तलाश का काम शुरू कर दिया गया है। बताया जाता है कि शुमाल मशरकी अफगानिस्तान के बेशतर हिस्सों में इन दिनों शदीद बारिशें हो रही है और गुज़िश्ता हफ्ते सैलाब में तकरीबन 150 अफराद हलाक हो गए थे। लेकिन बदख्शा में रोनुमा होने वाला यह सानहा किसी ज्यादा तबाहकुन है। यहां मिट्टी के तोदे गिरने से तकरीबन 1000 घर तबाह हो गई हैं। यह हादसा जुमा को पेश आया। जुमे को अफगानिस्तान में छुट्टी होती है और लोगों की अक्सरियत अपने घरों पर रहती है। अफगानिस्तान में पेश आई इस मुसीबत के बाद बदख्शा के पुलिस कमांडर का कहना है कि 215 खानदानों का हारगो नामी पूरा गांव मिट्टी के तोदे तले दब गया है। उनका कहना है कि कीचड़ और तोदों के मलबे से किसी के जिंदा बच निकलने का इम्कान कम है। बारिश की वजह से मजीद तोदों के गिरने का खतरा बरकरार है। बदख्शा अफगानिस्तान का दौरे अफतादा इलाका है, जिसकी सरहदें ताजिकिस्तान, चीन और पाकिस्तान से मिलती है। गवर्नर शाह वलीउल्लाह अदीब ने बताया कि इमदादी कारकुनों के पास सामान की कमी है, इसलिए पास के इलाकों से बेल्चो लाने की अपील की गई है। उनका कहना था कि हमारे पास बेल्चे कम है और हमें मशीनरी की जरूरत है। गवर्नर ने कहा कि आसपास के इलाकों को इम्कानी लैंडस्लाइडिंग के खदशे के बायस खाली करा लिया गया है। और अब बात सीरिया की। सीरिया में 2 खुदकुश बम धमाके हुए। इन बम धमाकों में कम से कम 18 अफराद हलाक हो गए। इन बम धमाकों में 11 बच्चे भी शामिल हैं। ये बम धमाका सीरिया के मशरक़ी सूबे हमस में पेश आए। ये खुदकुश हमलावर गाड़ियों में सवार थे। 3 रोज कबल हमस में होने वाले कार बम धमाकों में तकरीबन 100 अफराद हलाक हो गए थे। इन हमलों की जिम्मेदारी अलकायदा ने कबूल की थी। इस बीच हमस और सीरियाई हुकूमत के बीच मुफाहमत जारी है। इस मुबैना मुफाहमत के नतीजे में मुजाहिदीन को हमस के उस हिस्से से निकलने का मौका दिया जाएगा जिस पर हुकूमत का कंट्रोल है। लेकिन सीरियन हुकूमत ने इन इत्तलात पर कोई तबसरा नहीं किया है। और उधर अमेरिका के FBI के डायरेक्टर जेम्स कोमे का कहना है कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान गैर मुल्की जंगजुओं के खाना जंगी का शिकार सीरिया में बैरूनी जंगजुओं की आमद में नुमाया इजाफा हुआ है। उनका कहना है कि दसियों अमेरिकी और हजारों यूरोपीय मुसलमान वहां लड़ाई में शिरकत कर रही हैं। मिस्टर कोमे ने बताया कि सीरिया के सफर पर जाने वाले ये ऐसा इरादा रखने वाले अमेरिकियों की तादाद व साल बढ़ गई है। FBI डायरेक्टर का कहना है कि सीरिया में ऐसे अमेरिकी भी मौजूद हैं जो दूसरे को वहां आने पर आमादा करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने सीरिया की सूरत हाल का अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद के जमाने से मवाजना किया है। अफगानिस्तान में 1980 से 1990 के 10 साल के अरसे के दौरान दुनिया भर से हजारों की तादाद में मुसलमान जिहाद में शिरकत के लिए अफगानिस्तान पहुंचे थे और फिर वहां से वापसी के बाद उन्होंने अपने आबाई ममालिक में अथल पथल की कोशिश की थी और जहां वो तादाद में ज्यादा थे वहां उन्होंने हुकूमतों का तख्ता उलटने के लिए साजिशों से भी दरिक नहीं किया था।
اور امریکن فارن منسٹر جان کیری ساؤتھ سوڈان کے دورے پر ہیں۔ جان کیری نے ساؤتھ سوڈان کے صدر سلوا کیئر سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ سلوا کیئر اور باغیوں کے سربراہ آپس میں امن مذاکرات پر آمادہ ہیں تاکہ وہاں جاری خون ریز سول وار ختم ہو سکے۔ جان کیری نے ساؤتھ سوڈان کے کیپٹل سٹی جوبا میں پریزیڈنٹ سلوا کیئر کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا کہ اس ملک میں 4 ماہ پرانی سول وار کو اسی طرح جاری رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکن فارن منسٹر نے باغیوں کے سربراہ ریک مچار کے ساتھ بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ریک مچار تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر آمادہ ہیں۔ اور ادھر حکومت فلسطین نے اقوام متحدہ کے 5 معاہدوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ نومبر 2012 میں اقوام متحدہ کے مبصر ریاست کا درجہ ملنے کے بعد فلسطینی انتظامیہ نے عالمی ادارے کے 5 معاہدوں کو تسلیم کیا ہے۔ ان معاہدوں میں نسلی امتیاز اور تشدد پر پابندی کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح فلسطینی حکام نے اقوام متحدہ کے اس معاہدے کو بھی منظور کر لیا ہے جس میں خواتین و بچوں اور معذورین کے حقوق کو یقینی بنانے کی ذمہ داری ریاست پر عائد کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے مطابق فلسطینی اتھارٹی نے UN کے مختلف کنونشنز اور ٹریٹیز کو تسلیم کرنے سے متعلق فیصلے سے سیکریٹری جنرل کے دفتر کو واقف کر دیا تھا۔ فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے اس فیصلے کو ایک انتہائی قدم سمجھا جا رہا ہے۔ اس سے فلسطین میں انسانی حقوق کا تحفظ ممکن ہو سکے گا۔ یہ ٹریٹی بچوں کے حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے بنیادی کنونشن کا ایسا حصہ ہے جسے تسلیم کرنا اقوام کے لیے لازمی نہیں ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے جنیوا کنونشن پر بھی باقاعدہ طور پر دستخط کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اب رخ کریں گے مصر کی جانب۔ مصر میں 2 الگ مقامات پر 3 بم دھماکے ہوئے۔ ان بم دھماکوں میں 2 سیکیورٹی اہلکار سمیت 4 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہو گئی ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ایک دھماکہ کیپٹل سٹی قاہرہ اور دوسرا جزیرہ نما سینا میں پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق قاہرہ کے ضلع ہیلیوپولس میں بم حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ جنوبی سینا کے علاقے میں ایک مبینہ خودکش بمبار کی جانب سے فوج کے ایک چیک پوائنٹ پر بم حملے کے بعد پیش آیا ہے۔ اس واقعے کے بعد اسی علاقے میں ایک اور خودکش بمبار نے سڑک پر آ کر خود کو ایک بس کے سامنے دھماکے سے اڑا دیا جس کے نتیجے میں بس میں سوار 4 مسافر زخمی ہو گئے اور خودکش حملہ آور کے جسمانی اعضاء بکھر گئے۔ واضح ہے کہ مصر کے پہلے منتخب صدر محمد مرسی کی حکومت کی برطرفی کے بعد سے جزیرہ نما سینا میں تشدد کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اور اب ناظرین انٹرنیشنل نیوز میں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ جلد لوٹیں گے مزید خبروں کے ساتھ، آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب اور رخ کریں گے ایک بار پھر مصر کی جانب۔ مصر میں توتن خامون کے مقبرے کی نقل تیار کی جا رہی ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کے اس اقدام کا مقصد اصل مقبرے کی حفاظت کرنا ہے، لیکن مقامی عوام اس اقدام سے مختلف خدشات کا شکار ہیں۔ پیش ہے منصف ٹی وی کی خاص رپورٹ۔ دنیا کے انتہائی معروف آثار قدیمہ میں سے ایک مصر کے نوعمر فرعون توتن خامون کے مقبرے کی اب نقل تیار کی جا رہی ہے۔
جو بہت جلد اصل مقبرے کے قریب ہی سیاحوں کے لیے کھول دی جائے گی۔ ویسے تو مصر میں کئی تاریخی مقبرے ہیں، لیکن نوعمر فرعون توت عنخ آمون کے مقبرہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ 1922 میں اس کی دریافت برٹش آرکیولوجسٹ ہارورڈ کارٹر کی ٹیم نے کی تھی۔ یہ مقبرہ 3000 سال پرانا ہے، جو 90 برس قبل تک یہ اپنے اصلی حالت میں تھا، لیکن اسے بعد میں سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ کچھ وقت کے لیے سیاحوں کو اصل اور نقل دونوں کو دیکھنے کی اجازت ہوگی، اور پھر وہ خود فیصلہ کر پائیں گے۔ اس وقت سے مقبرے کو دیکھنے کے لیے روزانہ 1000 سیاح یہاں آتے ہیں۔ سیاحوں کی اس قدر کثیر تعداد میں آمد و رفت سے مقبرے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ نقصان کی سب سے بڑی وجہ انسانوں کی سانس ہے، یعنی انسانی سانس کی وجہ سے مقبرے میں نمی پیدا ہو رہی ہے، اور یہ نمی مقبرے میں موجود آرٹ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ لیکن جب نقصانات سے بچانے کے لیے ماضی جب مختلف اقدامات کیے گئے تو مقبرے کو تحفظ کے بجائے مزید نقصان پہنچا ہے۔ اس لیے اب نوعمر فرعون توت عنخ آمون کے مقبرے کی نقل تیار کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ مقبرے کی نقل تیار کرنے کے لیے 3D اور اسکینرز کی مدد لی گئی ہے۔ واضح ہے کہ مقبرے کے تحفظ کے اقدامات ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جبکہ مصر میں اخوان حامیوں کی جانب سے احتجاج لگاتار جاری ہے، لیکن ان مظاہروں اور عدم استحکام نے مصر کے شعبہ سیاحت کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اس نقصان کی وجہ سے مقامی تاجر کافی پریشان ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، عبادت گاہیں خالی ہیں، مارکیٹیں، کشتیاں، ہوٹل، سب کچھ خالی ہے۔ ہمیں سیاحوں کی بہت ضرورت ہے۔ اب ان کاروباریوں کی نئی مصیبت توت عنخ آمون کی نقل ہے، کیونکہ نقل مقبرے سے دنیا اور دیگر علاقوں میں بھی یہی رجحان بڑھے گا، جس سے سیاحت کو زبردست نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہاں کے کاروباریوں کو خدشہ ہے کہ امریکہ، جاپان سمیت دیگر ممالک اصل کی نقل تیار کر کے سیاحتی کاروبار کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کا سیاحت پر بہت منفی اثر پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں ہر ملک اس تاریخی مقام کی نقول بنا سکتا ہے، جیسا کہ جاپان یا امریکہ وغیرہ، تو پھر سیاح یہاں کیوں آئیں گے؟ دنیا بھر کے خستہ حال آثار قدیمہ کی نقل بنانے کا عمل ابھی شروعاتی مراحل میں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب سیاحوں کو آثار قدیمہ کی نقل دیکھنے کی ہی عادت ڈالنی ہوگی۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔ اور اب بات یوکرین کی۔ یوکرین کے شہر اڈیسا میں پولیس کی پرتشدد کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس کارروائیوں کے دوران ایک سرکاری عمارت میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے کم 40 افراد ہلاک ہو گئی ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب روس کے حامی مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ افراد کی موت ہوئی، جبکہ کچھ افراد نے عمارت سے چھلانگ لگا دی۔ اس سے قبل یوکرین کے مشرقی علاقوں میں جاری کارروائیوں میں روس کے حامی باغیوں نے یوکرین کے 2 فوجی ہیلی کاپٹر مار گرائی ہیں۔ یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ سلوناسک میں پیش آنے والے ان واقعات میں ایک پائلٹ اور ایک فوجی ہلاک ہوا ہے، جبکہ باغیوں کی 9 چوکیوں پر قبضہ کیا گیا ہے۔ لیکن شہر میں 3 چوکیوں پر موجود علیحدگی پسندوں نے بتایا کہ ابھی شہر کا کنٹرول ان کے پاس ہی ہے۔ ادھر روس کا کہنا ہے کہ یوکرینی حکومت کے اقدامات نے بحران کے حل کے لیے جنیوا معاہدے پر عمل آوری کی آخری امید بھی ختم کر دی ہے۔ اور دوسری جانب امریکن پریزیڈنٹ باراک اوباما نے جرمن چانسلر انجیلا میرکل کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم روس پر پابندیاں عائد کرنے کے لیے متحد ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا نے ایک روس نواز مظاہرین پر امن احتجاج نہیں کر رہی ہیں، بلکہ وہ ہتھیار بند ہیں۔ We are united in our determination to impose costs on Russia for its actions, including through coordinated sanctions. We're united on our unwavering Article 5 commitment to the security of our NATO allies, including German aircraft joining NATO patrols over the Baltics.
We're united in our support for Ukraine, including the very important IMF program approved this week to help Ukraine stabilize and reform its economy. Was ist passiert im Zusammenhang mit der Ukraine und auch der Krim? Es ist die Nachkriegsordnung in Europa in Frage gestellt worden, die darauf beruht, dass die territoriale Integrität akzeptiert. Wenn dies in den nächsten Tagen, der 25. Mai ist ja nicht mehr weit entfernt, nicht möglich ist, dann اور ادھر یوکرین کے پریزیڈنٹ کا کہنا ہے کہ ملک کے مشرقی علاقوں میں جاری اینٹی ٹیررسٹ کی کارروائیوں کے دوران کئی روس نواز باغیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، لیکن پریزیڈنٹ نے اعتراف کیا کہ سلووانسک کے شہر میں جاری کارروائی رفتار توقع کے مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ باغیوں کے خلاف کارروائیاں شدید پیچیدگیاں کا شکار ہے، کیونکہ مشرقی یوکرین میں جاری یہ آپریشن زیادہ آبادی والے علاقوں میں کیا جا رہا ہے۔ اس بیچ رشین فارن منسٹر نے انتباہ دیا کہ خطے میں یوکرینی افواج کی کارروائی کے تباہ کن نتائج سامنے آئیں گے۔ واضح رہے کہ سلووانسک مشرقی یوکرین میں روس نواز گروہوں کا گڑھ ہے جو اس علاقے میں اپنی پوزیشن مزید مضبوط کر رہی ہیں۔ روسی حامی باغیوں نے دونیتسک شہر میں گزشتہ چند ہفتوں میں کئی سرکاری دفاتر پر قبضہ کیا ہے۔ باغی عمارت میں زبردستی داخل ہوئے اور انہوں نے پولیس اہلکاروں سے ان کے ہتھیار اور ڈھالیں چھین لی۔ اس کے بعد انہوں نے عمارت پر دونیتسک پیپلز ریپبلک کا جھنڈا لہرایا۔ اور واضح رہے کہ یوکرین کی سرحد پر تقریباً 40 روسی فوج تعینات ہے۔ ادھر روس نے واضح کیا تھا کہ مشرقی یوکرین میں وہ فوجیں بھیجنے کی کارروائی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے تردید کی ہے کہ روس میں اس کے خصوصی دستے موجود ہیں۔ Вы все видите, люди безоружные, совершенно безоружные. Едут БТР, давят людей, нашего давят, нашего, гниды они будут прокляты. У вас никогда не будет счастливого потомства, слышите? Мрази, вы слышите? Вы ушки проклятые всеми. Мы хотим, чтобы они ушли. Ушли и все. У нас нет ни оружия, ничего. Я не против этих ребят, я против той власти, которая сюда послала. اور ادھر یو این او کے اجلاس میں روس نے یوکرین حکومت کو فوجی کارروائی پر انتباہ دیا ہے۔ یو این کے اجلاس میں رشین امبیسڈر کا کہنا تھا کہ اگر یوکرین اپنے اقدامات نہیں روکتا ہے تو اس کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے، جبکہ اجلاس میں شریک امریکن امبیسڈر سامنتھا پاور نے بتایا کہ یوکرین نے بحالی امن کے لیے متوقع اقدامات اٹھائے ہیں۔ И если немедленно не остановить преступную авантюру киевской клики, тяжелейших катастрофических последствий для Украины не избежать. The fact that Ukraine has now taken some steps to try to restore order is to be expected. It is justified. It is what each and every one of the states we represent would do in a similar situation and would probably have done far earlier. The fact that Russia has chosen to call an emergency session in protest is yet another indication that the authorities in Moscow either underestimate the intelligence of the world community or that they are trying to exactly replicate in eastern Ukraine the charade that they were. اور اس بیچ یورپی یونین کے انچارج کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین کے ساتھ گیس سپلائی کے لیے بات چیت کا مرحلہ ختم ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین یورپ سے درکار گیس کی سپلائی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انرجی سے متعلق کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں۔ Garantieren kann man dies nicht, aber für die Zeit der Verhandlungen, das heißt jetzt für den gesamten Mai, haben alle Beteiligten, namentlich Gazprom und auch der Minister Nowak, zugesagt, dass Unterbrechungen اور جرمن چانسلر اینجلا میرکل نے وائٹ ہاؤس میں امریکن پریزیڈنٹ باراک اوباما سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے باوجود دونوں قائدین کے بیچ امریکی خفیہ ادارے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے الیکٹرانک ڈیٹا جمع کرنے کے طریقہ کار سے متعلق اختلاف رائے ختم نہیں ہو سکے۔ وائٹ ہاؤس میں ایک طویل ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی طرف سے الیکٹرانک جاسوسی کے پس منظر میں چانسلر میرکل کا کہنا تھا کہ چند مشکلات ایسی ہیں جن پر قابو پانا ابھی باقی ہے۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔
افغانستان کے صوبے بدخشاں میں لینڈ سلائڈنگ حادثہ 2100 افراد کی ہلاکتوں کی ہوئی تصدیق، امدادی کام ہے جاری۔ سیریا میں 2 خودکش بم دھماکے، کم عمر بچوں سمیت 18 افراد ہلاک، امریکی اور یورپی باشندوں کے مجاہدین میں ہوا اضافہ، FBI کی رپورٹ۔ ساؤتھ سوڈان حکومت اور باغی امن مذاکرات کے لیے ہے تیار، امریکن فارن منسٹر جان کیری کا بیان، پریزیڈنٹ سلوا کیئر سے کی ملاقات اور ریک مچار سے فون پر ہوئی بات چیت۔ اور یوکرین کے شہر اریسا میں پولیس کی پرتشدد کارروائی، کم سے کم 40 افراد بھی ہلاک، کئی زخمی، اور روس نے دی وارننگ۔ اور اب ناظرین انٹرنیشنل نیوز میں فی الحال اتنا ہی، لیکن تازہ اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے منصف ٹی وی، اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔